नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें एक वालदा की बात हो रही है। ये एक किताब है वसाया उम्मे हकीमा लिबनीहा। उम्मे हकीमा की वो वसीयतें जो उन्होंने अपने बेटे के लिए की। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो किसी भी अक्लमंद इंसान से हमें सीखने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। उम्मे हकीमा कौन थी, यानी इनका कोई ऐसा हिस्टोरिकल हमें नहीं मिलता या हमें बहुत कोई डिटेल नहीं पता चलती, लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो यहां पर हम जब उम्मे हकीमा की बातें देखेंगे कि उन्होंने अपने बेटे को क्या इंस्ट्रक्शंस दी, क्या नसीहत दी, क्या उसका तरीका था, उससे हमारे लिए बहुत सी लर्निंग होगी। तो हम उस लर्निंग के ऊपर तवज्जो देते हैं। तो आज हम पहली वसीयत जो उन्होंने अपने बेटे को की थी वो हम पढ़ेंगे। उसमें आता है बुनैया, ए मेरे बेटे, इय्याका अन ततकल्लमा फिल अशियाई व फिन नास, लोगों और चीजों के मुतल्लिक उस वक्त तक बात करने से बचो। कब तक? इल्ला बादा अन ततअक्कदा मिन सिहतिल मस्दर, जब तक उसके माखिज के सही होने का यकीन ना हो जाए। व इज़ा जाअका अहदुन बिनबइन फतबय्यन क़ब्ल अन ततहव्वर, जब कोई तुम्हारे सामने कोई खबर लाए तो जल्दी करने से पहले उसकी तहकीक कर लिया करो। ये जो वर्ड है ना ततहव्वर, इसका मतलब होता है कि जिसे हम कहते हैं जंप टू कंक्लूजन, ये नहीं होना चाहिए। आधी बात सुनी या एक स्टेटमेंट सुनी और फौरन उससे बहुत सारी चीजें निकाल ली। व इय्याका व शाइअता ला तुसद्दिक कुल्ला मा युकाल वला निस्फ मा तबसर, और मशहूर खबर पर यकीन करने से बचो। हर उस बात की तस्दीक ना करो जो कही जाती है और ना उस चीज की जिसको तुमने आधा देखा हो। व इज़ब तलाकल्लाहु बिअदुव्विन, और जब अल्लाह तुम्हें दुश्मन के साथ मुब्तला करे, काविमहु बिइहसानी इलैह, तो क्या करो? उसका मुकाबला उस पर एहसान करते हुए करो। इदफा बिल्लती हिया अहसन, उस तरीके से बुराई को हटाओ जो सबसे अच्छी हो। उक़सिमु बिल्लाह, मैं अल्लाह की कसम खाती हूं, अन्नल अदावता तनक़लिबु हुब्बन, मैं अल्लाह की कसम खाती हूं कि बेशक दुश्मनी मोहब्बत में पलट जाएगी। तसव्वुर, जरा सोचो तो सही। अब ये जो हम एक वसीयत पढ़ रहे हैं, एक एडवाइस पढ़ रहे हैं, एक अक्लमंद मां की, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने बेटे को ये नसीहत की है, और इस नसीहत में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझने की जरूरत है एज अ पेरेंट। मसलन पहली चीज हम क्या देखते हैं कि उनका बुलाने का अंदाज कैसा है। ऐ मेरे बेटे, प्यार से बुलाया है, बेटा कह के बुलाया है, बड़ी नहीं कहा है, यार नहीं कहा है, ओवर फ्रैंक होने की कोशिश नहीं की है, बहुत सख्ती से रेप्रिमांड करने की कोशिश नहीं की है कि कितनी दफा तुम्हें समझाया है। एक बैलेंस है। वालिदैन का अपने बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है वो इसी से डिफाइन होता है। यानी ना हम ओवर फ्रैंक हों बच्चों के साथ कि वो हमारी बात को वेटेज ही ना दें, डिस्कार्ड कर दें, और ना हम इतने सख्त हो जाएं कि उनको लगे कि मेरी तो जिंदगी अजाब बन गई है। और फिर उन्होंने क्या कहा? लोगों और चीजों के मुतल्लिक उस वक्त तक बात करने से बचो जब तक इनके माखज के सही होने का यकीन ना हो जाए। यानी जो भी बात होती है उसका सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। जब कोई तुम्हारे सामने खबर लाए तो जल्दी करने से पहले उसकी तहकीक करो। आप उनको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं और साथ उनको रिसर्च की तरफ लेकर जा रहे हैं कि चीजों को सही तरीके से चेकआउट करना चाहिए। और मशहूर खबर पर यकीन करने से बचो, यानी वो जो ब्रेकिंग न्यूज होती है और फैली हुई खबरें होती हैं। आजकल जैसे है कि डॉक्टर्स अस्पतालों में दाखिल करके कोई टीका लगा देते हैं जहर का और क्या कुछ हो जाता है। तो ऐसी तमाम खबरों से बचो। पूछो तो सही जिनके पास वो रिसोर्सेज हैं वो क्या कर रहे हैं। हर उस बात की तस्दीक ना करो जो कही जाती है, और ना उस चीज की जिसको तुमने आधा देखा हो। और ये आधा देखना जो है ना, इस पे हम भी बात करेंगे
کیونکہ گھروں کے بہت سے معاملات ہمارے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم آدھی بات پر ہی بہت سے فیصلے کرتے ہیں ایون ایز پیرنٹس. اور جب اللہ تمہیں دشمن کے ساتھ مبتلا کرے تو اس کا مقابلہ اس پر احسان کرتے ہوئے کرو. اگر ہمارے بچوں نے یہ باتیں ہم سے سیکھی ہوں تو یہ جو آئے دن سڑکوں پہ کوئی گن سے کسی کو مار رہا ہے, کوئی کسی کی تھریشنگ کر رہا ہے, کوئی موب کی شکل میں کسی پہ اٹیک کر دیتا ہے, کوئی دشمن سے عجیب و غریب بدلے لینا شروع کر دیتا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. یہ چیزیں جو ہیں احسان میں بدل جائیں گی. ہر شخص ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دے گا. اور اسی لیے بہت امپورٹنٹ میسج دے دیا بیچ میں, ادفع باللتی ہی احسن. اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں سے ایک وہ آیت کا پورشن لے آئیں اور بہت ہی خوبصورتی سے کیا بتا دیا کہ برائی کو کس طرح سے دور کیا جائے گا, احسان سے, خوبصورت ڈیلنگ سے کیا جائے گا. اور پھر وہ اس بات پہ یقین دہانی کیسے کراتی ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ بے شک دشمنی محبت میں پلٹ جائے گی. اور پھر اس کو سوچنے کے لیے کہتی ہیں کہ تھنک اباؤٹ اٹ, ڈونٹ ریسپونڈ امیڈیٹلی, سوچو تو صحیح کہ تم نے کیا کرنا ہے. اگر ہم ام حکیمہ کی صرف اس بات پہ تھوڑی سی توجہ دیں تو ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ پیرنٹنگ میں کیا ہے. سب سے پہلے تو جو گفتگو کرنی ہے اس کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے ہمیں. ہر وقت بولتے رہنا اور جو دل چاہتا ہے بولتے رہنا اور تبصرے کرتے رہنا اور ڈائسیکٹ کرتے رہنا چیزوں کو, یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ سورس کا اوتھینٹک ہونا, ساؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم جس سورس سے بھی کسی بات کو پک کرتے ہیں ہمیں یہ تو اندازہ ہو کہ یہ صحیح جگہ سے آ رہی ہے. پھر یہ کہ کبھی ہمیں جو بھی خبر ملتی ہے اس پہ ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے یا ہم نے رسپونڈ کرنا ہے, یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. اور جو آدھا دیکھا ہوا ہے اس کو سچ نہیں ماننا جب تک کہ فل پکچر ہمارے سامنے نہ آ جائے. جیسے آپ دیکھیں, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا گھروں میں یہ بہت ہوتا ہے. ایک بچہ روتے ہوئے آپ کے پاس آیا اور وہ ہمیشہ سے بہت پیارا بچہ تھا, ہمیشہ ماں ابا کی بات ماننے والا تھا, تو پھر کیا ہوا, ہم نے اسی کی بات سن کے دوسرے بچے کو لگا دی. یا ایک بچہ جو ہے وہ شرارتیں ہمیشہ کرتا تھا اور وہ کبھی وہ اپنا مسئلہ لے کے آیا تو ہم نے اس کی بات نہیں سنی. کتنے پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کی تو عادت ہے ایسی شکایتیں لگانے کی, جبکہ وہ ہاف سین ہوتا ہے نا. دوسری بات بھی سننی چاہیے, ہر اینگل سے چیزوں کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے. اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہمارا احسان کا رویہ ہونا چاہیے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وصیت کی گئی ہے, اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی نا, اس کو کیسے کریں. کیونکہ اپیرنٹلی پڑھتے وقت ہمیں ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ تو بڑے بچے کی بات ہو رہی ہے. تو میرا تو بھی 2 سال کا بچہ ہے, 3 سال کا ہے, پلے گروپ میں جاتا ہے, کلاس 3 میں پڑھتا ہے, چھوٹا بچہ ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بھی میں اس کو کیسے یہ چیزیں سکھاؤں. اس نے تو کوئی خبریں نہیں سننی یا اس کے پاس ویسے معاملات نہیں آنے. اور بڑے بچے کو یہ بات سنانا چاہوں تو وہ ویسے ہی آنکھیں اوپر چڑھا لیتا ہے, وہ کہتا ہے چلو اماں کا لیکچر شروع ہو گیا. دیکھیں, ایک اوور آل اسٹینڈرڈ پیرنٹنگ پرنسپل کو ہم سمجھیں گے. سب سے پہلے جو بھی پرنسپل ہے, جب بھی ہمیں پیرنٹنگ کے بارے میں کوئی چیز بتائی جاتی ہے ہم نے اس کو اپنے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, خود سمجھنا ہے کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے, اس میں کیا بات سکھائی جا رہی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے, آپ نے اپنی لائف پہ اس کو اپلائی کرنا ہے. بہت سے پیرنٹس کو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ خود نہیں اس کو اپلائی کرتے, وہ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں. خود تو انہوں نے موسم اچھا ہے تو انہوں نے پکوڑے بھی بنانے ہیں اور چاٹ بھی بنانی ہے اور سموسے بھی بنانے ہیں, اور اگر بچے نے کچھ ایسی چیز کھانے کا ارادہ کیا تو اس کو بتانا ہے کہ یہ جنک ہوتا ہے اور یہ اچھا نہیں ہوتا ہے, اور جو بھی کھانا بنا ہوا ہو چپ کر کے خاموشی سے وہ کھا لیتے ہیں. تو ہر پرنسپل کو جو بھی ہم سمجھیں گے پہلے ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میری تو عمر گزر گئی, میری تو خیر ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے سمجھا ہوگا, ہم نے اپنے اوپر اپلائی کیا ہوگا, اب ہم اس کو رول ماڈلنگ سے ٹیچ کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ 60 to 70% تو آپ کی پرسنالٹی سے ہی بچہ سیکھ لیتا ہے. اور پھر کچھ چیزیں ہیں جو بچے کو واضح کرنی پڑتی ہیں, اس کو تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے کہ اس کو کیسے اپلائی کرے, اور وہاں پہ پھر آپ کی گائیڈنس آ جاتی ہے کہ اب آپ نے ان کو گائیڈ کیسے کرنا ہے کہ اس معاملے کو کیسے لے کر چلیں گے. تو یہ وہ پرنسپلز ہیں جو آپ انشاءاللہ تھرو آؤٹ ابھی ہم جو کچھ سیکھیں گے ہم اس کو بار بار اپلائی کریں گے. تو سب سے پہلی چیز ابھی ہم اپنے لیے سیکھیں, بی ویئر آف واٹ یو ٹاک.
آپ کو بہت محتاط رہنا ہے کہ آپ کیسی گفتگو کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، میکے سسرال کی کیا گفتگو ہو رہی ہے، ٹی وی یا اسکرین کو دیکھ کر آپ کیا جملے بول رہے ہیں، ہسبینڈ وائف آپس میں بات کرتے ہوئے کیا بول رہے ہیں، ڈرائیو کرتے ہوئے جب بچے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کن چیزوں کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الاسراء میں آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اس کے پیچھے مت جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. کان، آنکھ، دل، ان سے سوال کیا جائے گا. یعنی ہمیں اپنی ساری فیکلٹیز کو بڑا صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے. اکثر ماؤں کو تو خاص طور پہ میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جھنجھلائی ہوئی ہوتی ہیں اور کبھی کچھ بول رہی ہیں، کبھی کچھ بول رہی ہیں. اور کئی دفعہ ہسبینڈ جب کہہ دیں کہ بھئی اب حوصلہ بھی کر لو تھوڑا سا، تو اکثر جملہ خواتین کا ایسا ہی آتا ہے کہ آپ کو تو پرواہ ہی نہیں اور آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ اپنی یہ جو ہے نا سماعت کو اور بصیرت کو اور دل کو ذرا سنبھال کے رکھ رہے ہیں. مرد ویسے بھی ذرا ایموشنل لیول پہ کم ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا پریکٹیکلی دیکھتے ہیں اسی سینیریو میں جو ہم نے آج کا ٹاپک ہم دیکھ رہے ہیں، علم کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے. ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ چیلنجز کس کس نیچر کے آتے ہیں؟ مثلا عبادت کے چیلنج بہت آتے ہیں. بچوں کو آپ نماز شروع کرواتے ہیں اور بچہ جو ہے ایک سٹیج آتا ہے تو پڑھتا نہیں، یا کہتا ہے اس میں فائدہ کیا ہے، یا آپ کو کہتا ہے میں نے پڑھ لی لیکن کمرے میں جا کے گھوم پھر کے آ جاتا ہے، یا 10 دفعہ آواز لگانی پڑتی ہے اور پھر بچہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. ہیبٹس پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں سمیٹو، یہ رکھو، ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھو، ایک ایک چیلنج، سونا وقت پہ ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، پھر وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ریلیشن شپ کے اتنے سارے چیلنجز ہیں، بہن بھائی اتنا لڑتے ہیں کہ دماغ ہی خراب کر دیتے ہیں. آگے جا کر زندگی میں کیا کیا چوائسز کرتے ہیں، کیسے دوست بناتے ہیں، پیسے کیسے سپینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی پاکٹ منی ہے یا والدین کے پیسے ہیں. آپ سے قسمیں وعدے کھا کر کہ جی میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے گیم کھیلوں گا، مجھے اپنا فون دے دیں، آپ نے فون دے دیا یا اسکرین ٹائم الاؤ کر دیا، اور وہ 6 گھنٹے پر ایکسٹینڈ کر جاتا ہے ود ان ٹائم کچھ ہفتوں میں. اور اب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اب آپ کس طرح سے اس چیز کو مینج کریں. یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جو کہ پیرنٹس فیس کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک ایکسپرٹ سے دوسرے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہی رہتے ہیں کہ یا اللہ میں اس کے لیے کیا کروں. اور پھر وہی بات ہے، اس کو عام زبان میں کہتے ہیں موونگ ان سرکلز. اس سے پوچھا، اس سے بات کی، لیکن کوئی ان کو جو ہے وہ سلوشن جو ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا. سو یہاں پہ جو بہت بڑی بات ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے لیے. میں نے آپ کو کہا نا ہم بچوں کی بات تو کر رہے ہیں کیونکہ ہم دونوں چیزوں کو کنیکٹ کریں گے، لیکن ہم سب سے پہلے اپنے لیے سمجھیں گے کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں. سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میں جو بھی چیز سیکھ رہی ہوں اس کے سورس کیا ہے. کیونکہ یہاں پر ام حکیمہ اپنے بیٹے کو جو پہلی وصیت کر رہی ہیں اس میں یہی بات کہہ رہی ہیں کہ بیٹا مطلب جو بھی آپ کام کریں تحقیق کریں، ہر بات پہ یقین نہیں کرنا ہوتا، اس کے سورسز صحیح ہونے چاہیے. یہ وہی ماں بتا سکتی ہے نا جو خود سورسز کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہوتی ہے. اسی طرح علم حاصل کرنا اور اس کی جو پریکٹسز ہیں، جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ کہاں سے آپ نے کیا. سیدھی سی بات یہ ہوتی ہے اگر ہم اس کو عام فہم طریقے سے دیکھیں کہ جب آپ اوتھینٹک ہوتے ہیں، اوتھینٹک سورسز سے کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ سچائی کی طرف ہوتے ہیں، آپ کلیئر ہوتے ہیں آپ کیا کام کر رہے ہیں، اور آپ کا فوکس درست ہوتا ہے. آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس چیز کو کہاں اپلائی کرنا ہے. میں اوتھینٹسٹی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اوتھینٹسٹی کیسے کام کرتی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ اوتھینٹک سورس سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اوتھینٹک طریقے سے انفارمیشن لیتے ہیں، سو اٹ ایلیویٹس یو ابو دا کمپٹیشن. وہ آپ کو نا اس مقابلے سے نکال دیتی ہے. کیونکہ یہ جو مقابلہ ہے نا، مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، میں نے اپنے بچے کا ویٹ کروایا، ہائٹ کروائی، چیک اپ کرایا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اب خاندان میں ہر دوسرا بندہ جو ملتا ہے وہ سلام بعد میں کرتا ہے، پہلے آپ کو یہ بتاتا ہے آپ کا بچہ کمزور بہت ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اوتھینٹک طریقے سے آپ نے ایک انفارمیشن لی، ایک ایکسپرٹ کے پاس گئے، آپ نے سارا کچھ چیک کروایا، تو آپ پھر اس کمپٹیشن میں نہیں آتے کہ اب میں اس کو ٹھوس ٹھوس کے کھلاؤں. پڑھائی میں بھی اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے بچے کا پوٹینشیل کیا ہے، کیا صرف نمبر لینا ہر چیز ہے یا اس کی اوور آل پرسنالٹی کی گرومنگ ہونا ضروری ہے، اب وہ بھی آپ نے اوتھینٹک سورسز سے ساری انفارمیشن لی، اپنے بچے کی پرسنالٹی، ٹیمپرمنٹ، ہر چیز کو سمجھا،
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو 10 دفعہ بھی خاندان میں بتایا کہ میرے بچے کے تو اتنے نمبر آئے اور میرے بچے کا اس جگہ داخلہ ہو گیا اور تمہارا نہیں ہوا، تو آپ اس کو بھی دل سے نہیں لگاتے، آپ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ اوتھینٹسٹی جو ہوتی ہے، اٹ بلڈز یور آئیڈینٹی اینڈ امیج انٹو سم تھنگ، کیونکہ آپ کے اندر کلیئرٹی آ جاتی ہے نا کہ میں جس سورس کے ذریعے ساری انفارمیشن لے رہی ہوں اوتھینٹک ہے، تو آپ کا اپنے اوپر یقین بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اپنی امیج کو کیری کرنا جانتے ہیں، بوکھلائے ہوئے ماں باپ نہیں نظر آتے، آپ بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جو سروس دے رہے ہوتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے سالڈ ہوتے ہیں، اس کا سبسٹنس ہوتا ہے، آپ لوگوں سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مثلا میکے میں کیا کرنا ہے، سسرال میں کیا کرنا ہے، اچھا آپ دادا دادی یہ کریں گے تو اس وقت بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اچھا آج کل لاک ڈاؤن ہے اور ابا بھی گھر ہیں اور انہوں نے بھی کام کرنا ہے اور بچوں کی کلاسز بھی ہیں اور کھانا بھی بنانا ہے اور صفائی بھی خود کرنی ہے، تو ان سارے معاملات کو میں نے بہت سے اوتھینٹک سورسز سے چیک آؤٹ کیا ہے، اس کو کیسے دیکھنا چاہیے، تو میں اس کے مطابق سارے معاملات کو لے کے چلوں۔ اور اوتھینٹسٹی کیا کرتی ہے، اٹ ہیلپس پیپل انڈرسٹینڈ ہاؤ وٹ یو آفر از آف بینیفٹ ٹو دیم، یعنی آپ کی جو بات ہوتی ہے نا اس میں اتنی ویٹیج آ جاتی ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ سننا بھی شروع کرتا ہے، وہ آپ سے مشورہ بھی لیتا ہے، یعنی کئی ماؤں کو یہ لگتا ہے نا کہ بچے ہم سے آ کے نہیں پوچھتے، ہم سے بات نہیں کرتے، وہ اس وجہ سے کہ کبھی ہم ایک جملہ بولتے ہیں کبھی دوسرا بولتے ہیں، اگر ہم اسٹیٹمنٹ چینج کرتے ہیں تو ہم جھنجھلائے ہوئے چینج کرتے ہیں، اگر ہم اوتھینٹسٹی کے ساتھ بتائیں، ریفرنس کے ساتھ بتائیں، مثلاً آپ نے ایک بچے کو بات بتائی اور کچھ عرصے بعد بچے نے آپ کے ساتھ ایک اور سوال کیا اور آپ نے اسے ڈفرنٹ بات بتائی اور بچے نے کہا پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا، تو آپ بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے میں نے جس سورس سے پڑھا تھا مجھے یہ پتا چلا، لیکن اب میں نے زیادہ اوتھینٹک سورس سے اس چیز کو ایکسپلور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی، تو اس سے پھر آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، اور اس سے آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں جس میں آپ کے میکا، سسرال، شوہر کے لیے بیوی، بچے اور لوگ بھی، ایون آپ اسکول والوں سے جب ڈیل کرتے ہیں تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ جو آپ آفر کر رہے ہیں وہ بہت اچھی کوالٹی کا ہے، یعنی آپ ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں کریں گے، جو آپ بات کریں گے اس کی ویٹیج ہوگی۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں جب اپنے بچوں کے اسکول جاتی تھی، اگر مجھے کوئی بھی چیلنج ہوتا تھا تو میں اس کے بارے میں پہلے کتابوں سے، اسی طرح گوگل کر کے، انٹرنیٹ سے ریسرچ کر کے، پڑھ کے، اور پھر جو آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہوتا تھا اس کو پورا کنسولیڈیٹ کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر میں لے کر جاتی تھی، اور میں جیسے اگر پرنسپل، وائس پرنسپل سے بات کی، اچھے انداز میں بات کی، بہت ریسورسفل ہو کے بات کی، اور ان کو پھر وہ میں پریزنٹ بھی کرتی تھی، کیونکہ کئی دفعہ اگر اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے ایسے کرنا ہے اور آپ کے پاس اس سے کوئی بہتر طریقہ آپ نے پڑھا ہے تو آپ ان کو پریزنٹ کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھیں میں نے بھی کچھ اوتھینٹک سورسز سے پڑھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ شروع میں تو مجھے وہ ایسے دیکھتے تھے کہ لو جی یہ ہمیں پڑھانے آئی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان باتوں پہ توجہ دینی شروع کر دی۔ تو کئی دفعہ جب پیرنٹس یہ بھی کمپلین کرتے ہیں نا کہ اسکول والے تو بات ہی نہیں سنتے، اس لیے کہ ہم اوتھینٹک طریقے سے وہ باتیں جو ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اوتھینٹک بات جو ہوتی ہے لوگوں کو کئی دفعہ بری لگتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ضرور اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اور اوتھینٹسٹی سے ہی ہم ریلائبل بھی بنتے ہیں، ٹرسٹ وردی بھی بنتے ہیں۔ یہ جو صادق اور امین ہونا ہے ہمارا، وہ وہیں سے نظر آتا ہے کہ بھئی جو ایک انفارمیشن میرے پاس ہے، جس طریقے سے میں کام کرتی ہوں، جو ایک ریلائبل طریقہ ہے، میں نے اس سے کام کیا۔ اس بات سے جو کہ ام حکیمہ نے اپنے بیٹے کو سکھائی، ہمیں پہلا ایک اور نقطہ جو سمجھ آتا ہے وہ علم کی اہمیت کا بھی نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام جو ہے دس از اے ریلیجن آف نالج اینڈ پریکٹس، کہ آپ علم حاصل کرتے ہیں اور علم کی بنیاد پہ آپ کی ساری پریکٹسز ہوتی ہیں۔ علم حاصل کرنا آپ کے ایکشن سے پہلے آتا ہے، آپ یہ نہیں کرتے کہ نماز پہلے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کیوں پڑھا ہے۔ یہ بہت سے بچوں کا جو میں نے آپ کو بتایا عبادات کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں بس پڑھو۔ اب بچہ اگر کوئی بھی سوال کرتا ہے تو ہمارے پاس جب جواب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے وہ اس طرح سے علم حاصل نہیں کیا ہوتا، تو ہم گھبرا کے کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں باتیں بہت کرنی آتی ہیں، کام نہ کرنا تم، اور پھر ہم ان کو کام کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے طریقے نہیں آتے۔ پھر جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کا ہمارے اندر ایک، جسے آپ کہہ سکتے ہیں تقویٰ پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم نے دنیا کو اور آخرت کو ریلیٹ کیسے کرنا ہے، اس سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو اسکالرز ہیں ان کی کیا ویلیو ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے، ہم کسی بھی لرنڈ انسان کو ایسے نہیں اس کے بارے میں بدتمیزی سے بات کرتے، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی باتوں کو ویٹیج دیتے ہیں، اور
پھر یہ جو علم ہوتا ہے یہ انسان کو بہت جلدی ایک سچائی کی حقیقت جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو اسلام ہے اس کی خوبصورتی میں سے خوبصورتی یہ بہت ہے کہ ہمیں ہر طرح کا نفع بخش علم حاصل کرنے کی طرف بلاتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی علم کے راستے میں سفر پہ نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم بچوں کو یہ حدیث سناتے ہیں تو ہمیں اپنے لیے بھی یاد رکھنا ہے. جیسے بہت سی مدرز ہیں جہاں وہ بچوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہوتی ہیں قرآن اور حدیث اور باقی دنیاوی علوم میں، تو وہ خود بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بچے کو کیا پتا چل رہا ہے کہ ماں باپ بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ کیا ہیں کہ بچے کو بھیج کر وہ وہی اپنے کام جو ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمیں یہ دعا بھی بتائے گی جو کہ ہم فجر کی نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں ہم اگر صبح پڑھ لیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کتنی ہماری ریویژن ہو جاتی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ نفع بخش علم کا اور طیب رزق کا اور ایسے عمل کا جو قبول ہو. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں اور بینیفیشل نالج حاصل کرتے ہیں اس سے آپ کا رزق بھی طیب ہوتا ہے، کیونکہ آبویسلی پھر آپ صحیح چوائسز کرتے ہیں اور پھر آپ عمل بھی وہ کرتے ہیں جو قبول ہونے والا ہو. آپ یہ نہیں کرتے ڈھیر سارے کام کر لیں اور پھر آپ کو بعد میں سمجھ آئے کہ یہ تو کرنے والے کام نہیں تھے. تو انسان جب نفع بخش علم حاصل کرتا ہے تو اپنے آپ کو بلائنڈ فالوئنگ سے بھی بچاتا ہے. یہ ایز اے پیرنٹ ہمارے لیے ضروری ہے، سنی سنائی باتوں پہ جانا، سنی سنائی باتیں جو سنی. اور پھر آپ دیکھیں جب ہم بلائنڈ فالوئنگ میں ہوتے ہیں تو آگے جا کے ہمارے بچے بھی پھر یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے پھر یہ چیلنج بنتا ہے، پتہ نہیں کیسے دوست بنا لیے، پتہ نہیں کیسے کام کر لیے. جب یہ بات سمجھ آتی ہے تو جیسے میں نے آپ کو یہ 4 ایسپیکٹ بتائے تھے، سب سے پہلے اپنے لیے ہر چیز کو سمجھنا ہے، اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے، پھر اس کو رول ماڈلنگ کے ذریعے سمجھانا ہے، اور پھر ہم نے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا 60 to 70% تو آپ کی رول ماڈلنگ سے بچے سیکھ رہے ہوں گے. پھر گائیڈنس ان کو بہت تھوڑے سے ریسورسز میں دینے کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں پڑ جاتی ہے. یہ کریں گے کیسے؟ پیرنٹس کے پاس کیا سورسز ہونے چاہیے؟